अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ रिवेंज बेस, चाइल्डहुड बेस, लव स्टोरी, इमोशनल हार्ट टचिंग नावल। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज का नावल बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने जा रहा है, तो अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जीते बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। जुलाई की तपती दोपहर में जब सूरज अपने सवानेज़े पर था, आसमान कहर बरसा रहा था। चरिंद परिंदे तक अपने आशियानों में तो कहीं किसी दरख्त की ठंडी छाया में पनाह लिए हुए थे। ऐसे में इंसान तो दूर गली में भी कोई कहीं परिंदा तक दिखाई नहीं देता था। हर वक्त खामोशी का समा था। हर तरफ कुछ भी नज़र नहीं आता था। इस कदर दोपहर का आलम होता था कि हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ होता था कि अमूमन गर्मियों की दोपहर का खासा होता था और लोग अपने अपने घरों में कैद हुए होते थे। ऐसे में कोई था जो बैल पर हाथ रखकर हटाना भूल गया था। जरनिश जो अभी ही सोने के लिए लेटी थी, शदीद बदमज़ा होती उठ बैठी कि एक नज़र कमरे में दौड़ाई। बंद खिड़की के आगे बराबर पर्दा दरवाजे पर अगरचे खुला हुआ था, मगर आगे भारी पर्दा गिरा हुआ था जिससे कमरे में मलगजा सा अंधेरा छाया हुआ था। रूम कूलर में कदरे निस्बत और मौसम की तेवर कुछ ज़्यादा ही गर्म थे। बैल की आवाज़ आना बंद हो गई थी। वो कान इधर उधर ही धरे दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी। अच्छा ही था जो बैल देने वाला खुद ही आजिज़ आकर वापस पलट गया। बैल देने वाला उसे अपने मोहल्लेदारों से कहीं गिले रहते थे, जिनमें एक जो सरे फहरिस्त थी वो यही थी कि हर वक्त दरवाजे पर बैल का बजना और शोर शराबा, जिसकी वजह से वो खासा डिस्टर्ब हुआ करती थी। जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती ऐन उसी दिन ख़ास दोपहर के वक्त जो ही वो सोने का कष्ट करती, मोहल्ले के बच्चों ने लाजमी आकर बैल बजानी होती थी। अगर वो जली भुनी गेट खोलती तो आगे से मजलूम सूरत बनाकर निहायत आजिज़ी से दरख्वास्त गुजार की जाती। बाजी, मामा पूछ रही हैं कि आपके घर बर्फ़ है। वो उस इस्तदा पर खून के आंसू रोती, मगर दिल ही दिल में तुम्हारी मामा को भी ऐन मेरे सोने के वक्त ही बर्फ़ की याद आती है। वो दिल ही दिल में कोस रही होती, हम जल्दी से अपनी फ्रिज ठीक करवा लेंगे, फिर ज़्यादा गर्मी वाले दिन भी बर्फ़ बनाने लगेगी तो मैं आपको तंग नहीं करूँगा। उसके गुस्से का बुरा मनाता वो भी अपना कहीं बार जवाब भी देता और फिर दोहराता भी। जरनिश के चेहरे का तनाव कुछ कम होने लगता। अच्छा ठीक है, मैं बर्फ़ देने से थोड़ी मना करती हूँ, सिर्फ इतना कहती हूँ कि टाइम से आकर ले जाया करो। अब की बार अंदाज धीमा होता बच्चा हल्का सा मुस्कुरा कर सरसरी सर यूं पूरी शदमत से हिलाता कि जैसे आइंदा उसकी इस बात पर मनो अन अमल दरामद करने की ठान चुका हो। अब बर्तन देने वापस मत आ जाना, शाम में दे देना। वो पलटता तो पीछे से वो हाँक ज़रूर लगाती और उसे ये ना आने के लिए मना करती, क्योंकि उसने आराम फरमाना होता था। उसे अपने आराम में खलल बहुत ही चुभता था, जिसकी वजह से कमीज़ का दामन ठीक करते सर झुकाकर सरहाने रखा सफ़ेद कर निकल कर दुपट्टे उठाया और फिर जानिब कदम बाहर बढ़ाते हुए शानों पर बराबर किया। आज तो उसे मैं नहीं छोड़ने वाली, रोज़ रोज़ का ड्रामा लगा रखा है मेरे साथ। कदरे गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसने छोटे से लाउंज से निकलते ही दरवाजे की कुंडी हटाई। बाहर तेज़ धूप का राज था। उसकी शहद रंगत आंखें चदिया सी गई और माथे पर हाथ का चमचा बनाकर तेज़ रफ्तारी से मेन गेट की जानिब गई और गर्म हवाओं के थपेड़े चेहरे को झुलसाने लगे थे। कुंडी खोली और अभी उसके अगले अल्फाज से मुंह खुले ही थे कि सामने खड़ा शख्स जो एक बार बैल बजाने के लिए हाथ हवा में बुलंद किए खड़ा था, ठटक कर जहाँ का तहाँ रह गया। जरनिश का हाथ भी बिला इरादा माथे से हटा तो बर्फ़ मांगने वाले बच्चे की तवक्को किए हुए थी। ये आमद तो बिल्कुल गैर मतवक्का थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके सामने कौन खड़ा हो गया। उसे तो यही था कि मोहल्ले का बच्चा बर्फ़ लेने के लिए आया है और उसके आराम को डिस्टर्ब करने के लिए, उसे जानबूझ के सताने के लिए वो आया था। लेकिन सामने का मंजर तो कुछ और ही था। सामने वाला चाहे न चाहे एक पल के लिए उनके शहर का असीर होकर रहता था। किसी बुत की मानिद खड़ा वो किसी मुसव्वर का शाहकार मालूम होता था। ऊंचा लंबा मजबूत जिसामत का मालिक, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, घने स्याह भवें, खड़े नकूश के साथ सफ़ेद काटन के शलवार कमीज में मलबूस उसकी खुलती हुई साफ शफाफ गंदमी रंगत गर्मी के बायस सुर्ख माइल हो रही थी। ओ
تو مما کا کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے زرنش نے اپنے دل سے ہی اسٹوڈنٹس کو تصور کر لیا، اور پوچھنا تو کیسے پوچھتی، زرنش نے سوچا، اور پھر جیسے وہ مطمئن ہوگی اور دل میں ہی اپنے آپ کو سمجھانے لگی، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ماما کے اکثر پرانے اسٹوڈنٹ ان سے ملنے آتے رہتے تھے۔ زرنش کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بس اسے اس وقت کسی کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ جی فرمائیے، ایک دم سے اس نے بڑے احترام اور عزت سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس کا گرمی سے حال برا ہو رہا تھا۔ اس کی آواز پر جیسے سنبھلا ہاتھ پہلو میں واپس گیا تو گرمی کے باعث تمتماتی قدرے سرخ رنگت کے لیے چہرے کے خد و خال میں یک گونا ایک سکون سی کیفیت سرایت کر گئی۔ بلاخر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا، مدم گمبھیر آواز میں وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں بولا۔ نگاہیں زرنش کے چہرے پر جمی تھی، جو سمجھی سے بھی اسے ہی تک رہی تھی، نہ سمجھی سے ہی اسے تک رہی تھی، اور اس کے الفاظ پر وہ ذرا ٹھٹکی، چہرے پر تناؤ در آیا اور آنکھوں میں تپش۔ لڑکی کے گرمی کے باعث شاید الفاظ کا چناؤ ٹھیک سے نہیں کر پایا جا رہا تھا، بیچارہ۔ پھر جیسے خود کو تسلی دی، اور وہ کوئی بھی رائے اتنی جلدی قائم کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ لہجہ ذرا شائستہ بنانے کی صحیح کی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کس طرح سے بات ہینڈل کی جائے۔ زرنش، آنے والے نے جس تیزی سے اس کا نام پکارا تھا، اتنی ہی سرعت سے زرنش کا دروازہ بند کرتا ہاتھ رکا۔ اس بار اس کا اچنبھا بنتا تھا، ماما کے اسٹوڈنٹ کا اس کا نام سے کیا لینا دینا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی، اور اس کا اندازہ غلط تھا۔ وہ ماما کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، پھر کون تھا؟ اسے کیسے جانتا تھا، اور وہ کیوں نہیں جانتی تھی؟ کون ہے آپ؟ پوچھتے ہوئے چہرے کے تاثرات سے بدل سے گئے۔ وہاں ہلکا سا تناؤ تھا، پریشانی بھرا تناؤ۔ دل میں سوچتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا، اور ماتھے پہ کچھ شکنیں ابھر آئیں، گلابی شہد جیسی رنگت کے اوپر سفید سید عباس علی حاکم۔ اس نے متبسم لبوں کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اپنا نام بتایا تھا، جیسے وہ اس کے تاثرات سے محفوظ ہو رہا تھا، اور اب بھی وہ نہ سمجھی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر شناسائی کی کوئی ہلکی سی رمق تک دکھائی نہ دی، لیکن ذہن میں کچھ کھٹکا ضرور تھا۔ مجھے کیسے جانتے ہیں آپ؟ اپنی حیرت بھری پریشانی پر قابو پاتے وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ گرمی چہرے پر آتی، پسینے کی بوندیں اور گرم ہواؤں کے تھپیڑے، وہ ایک بے نیاز سی موسم کا ترازو ہل ہو گیا۔ ایک ہی خاندان سے ہو کر ایک ساتھ جڑے دو لوگ ایک دوسرے سے انجان کیسے رہ سکتے ہیں؟ سیدہ زرنش فاطمہ بنت قاسم، آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ وہ اس سے مخاطب ہوتا ہوا اس سے بات کرنے لگا۔ زرنش ہونک بنی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زرنش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زرنش، وہ ہمارا پیچھا کریں گے، وہ ہمیں چین سے نہیں جینے دیں گے۔ میں تو راتوں میں اس خوف سے سکون سے سو نہیں پاتی۔ اس کی ماں کے کہیں بار کہے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تھے۔ خوف کی ایک شدید لہر تھی جس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کا پورا وجود ٹھنڈے پسینوں کی زد میں تھا۔ چہرے پر ہراسگی کے لیے اس کی آنکھوں کی پتلیاں کہیں خدشات کے زیر اثر پھیل گئی۔ وہ اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آیا تو کوئی مقصد تو تھا نا اس کی آمد کا؟ کوئی بھولا بسرا اچانک سامنے آیا تھا۔ کیا وہ اسے اغوا کرنے آیا تھا؟ اس نے ادھ کھلے دروازے سے باہر مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ وہاں کچھ فاصلے پر دو مرد کھڑے تھے، اس کی جانب پشت تھی، سیاہ پینٹ شرٹ زیب تن کیے۔ اس کی پشت پر جلی حروف میں سیکورٹی لکھا ہوا تھا۔ لازمی طور پر وہ میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ آگے مدعا کیسے حل کرے۔ آنے والے میں کبھی تسلی کے دو نرم بول بول کر بھی، اور کبھی یوں ہنس کر ٹال کر، لیکن اس لمحے ماں کے سارے وسوسے حقیقت بنے اس کے سامنے کھڑے منہ چڑھا رہے تھے۔ اگر وہ واقعی ہی کسی برے ارادے سے آیا تھا تو پھر اس سنسان تپتی دوپہر میں کون اس کا مددگار تھا؟ آگاہی سے سوچ بدلی، اور سوچ نے احساسات۔ تو پھر اس سنسان تپتی دوپہر میں کچھ دیر پہلے تک جو شخص اسے وجیح لگ رہا تھا، اب کوئی شیطان لگنے لگا تھا۔ ذہن میں چلتی سبھی جمع تفریق کے ساتھ زرنش نے پہلی کوشش میں دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن وہ بھی پوری طرح چاقو چپند تھا، اور
زرنش اپنی پوری طاقت صرف کر چکی مگر دروازہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نہیں جانتی آپ کو، چلے جائیں یہاں سے۔ ایک بار جو کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اس کے اوپر اپنے اوپر خواص باختہ نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ مکمل مضبوطی کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قائم رکھا اور اس کا سامنا کیا۔ خوف، اپنے گمان، اپنی سوچیں ظاہر نہیں کرنی تھی جو سامنے والے کو مزید طاقتور کر دیں۔ زرنش کی آواز کچھ اونچی ہوئی تو عباس کو گردن گھما کر اپنی سیکورٹی گارڈز کی جانب دیکھنا پڑا، اور اب اس جانب پشت کیے کھڑے تھے جو اپنی حدود جانتے تھے۔ دل کو ذرا تسلی ہوئی اور ارد گرد کسی اور بندہ بشر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مطمئن سا واپس اس کی جانب نگاہیں مرکوز کیے آہستگی سے گویا ہوا، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، آپ میری بات سنیں۔ میرے ساتھ سیکورٹی گارڈز ہیں زرنش، کوئی تماشا مت کرنا، مجھے تم سے تھوڑی دیر بس چند باتیں کرنی ہیں۔ سکون سے، بنا کوئی سین کریٹ کیے بات کرنے کا انداز بالکل پرسکون اور عام سا تھا، لیکن ان کی آنکھوں سے جھلکتی دھیمی دھمکی آمیز شعائیں بہت کچھ بنا کچھ سمجھا رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس سے بات کرنے سے قاصر تھی، وہ اس سے بات کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دروازہ بند کرنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ زرنش کو اندازہ ہو رہا تھا، مت بھولیں کہ یہ لاہور ہے، آپ اس وقت جہاں کھڑے ہیں وہ میرا گھر، میری گلی اور میرا محلہ ہے، کوئی آپ کی جگیر نہیں جہاں آپ کا قانون چلتا ہو۔ پسینے سے تر چہرہ لیے بلا خوف و خطر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چیخ کر بولی زرنش، اسے حیران کر رہی تھی۔ وہ تو کسی اور ہی ارادے سے آیا تھا، لیکن زرنش کے اندر وہ چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، اور اب زرنش کو ان کی آنکھوں سے خوف کے بجائے کوفت ہونے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے جھانکتا رعب اور تنتنا اسے مزید معطر کر رہا تھا۔ انڈرسٹینڈنگ، ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ سر کو ہلاتے بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال پر پڑتا گڑا بہت نمایاں ہونے لگتا تھا، چہرے پر سے پسینے کی بوندیں گردن تک جاتی تھیں اور اس کا سفید کرتا جگہ جگہ سے بھیگ چکا تھا، مگر وہ یوں اطمینان سے کھڑا تھا جیسے وہ کوئی بہت آئیڈیل ماحول تھا بات چیت کرنے کے لیے۔ وہ اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن زرنش، اس کے لب و لہجے کی طنز کی آمیزش تھی۔ زرنش کا دھیان بھٹکا، دروازے پر گرفت کمزور پڑی اور یہی وہ موقع سے فائدہ اٹھا گیا۔ اگلے لمحے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو چکا تھا، اور بے دہانی میں کھڑی زرنش اس اچانک امداد کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی، تب تک وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ البتہ اپنے پیچھے اس نے دروازے کی کنڈی نہیں لگائی تھی۔ صحیح معنوں میں زرنش کے ہاتھوں کے طوطے اب اڑے تھے، ساری تیز ترازی ہرن ہوئی، اور اب وہ سرمایگی بری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زبان خشک ہو کر تالو سے چپک گئی، الفاظ کم اور حواس انکا ہونے لگے، اور اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے پہلی بار عباس کا ماتھا ٹھٹکا۔ ایک گہری سانس لیتے وہ دونوں ہاتھ مفاحتی انداز میں اٹھائے، نگاہیں اب بھی اس کی پل پل متغیر ہو رہی رنگت والے چہرے پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حالت اس قدر غیر ہو جائے گی، لیکن وہ کسی اور مقصد سے نہیں آیا تھا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کے خدشات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن سامنے جو کھڑی تھی وہ اس سے کہیں کسی بات کا بھلا یقین کب تھا۔ زرنش خود کو بری طرح سے اس کے چنگل میں قید محسوس کر رہی تھی، یوں کہ آتی جاتی سانسیں دشوار ہونے لگی۔ آنکھوں میں امڑتے پانی پر اس کا اختیار ہوا تھا۔ سر مسلسل نفی میں ہلاتے وہ چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے کی جانب لے رہی تھی۔ عباس نے بے بسی سے ماتھے کو مسلا اور پھر اس کی جانب بڑھنا چاہا۔ وہیں رک جائیں، آگے مت بڑھیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں شور مچا دوں گی۔ آنسو آنکھوں کی باڑ پھلانگ کر پسینے سے تر ہوئے چہرے پر لڑک آئے تھے۔ اس کی گلوگیر آواز پھنسی پھنسی سی حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ عباس کے بڑھتے قدم وہیں رکے تھے۔ عباس ایک دم سے حیران اور پریشان زرنش کو دیکھے جا رہا تھا کہ وہ اس طرح کی کیوں حرکت کر رہی ہے۔ اکیلی لڑکی دیکھ کر کسی گھر میں زبردستی گھس آنے والے کے ارادے نیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنسو اب بہہ رہے تھے، لیکن آواز اب کچھ پہلے سے ہموار تھی۔ ذہن پھر سے چلنے لگا۔ ایک نظر پیچھے ڈال کر اس نے ٹی وی لاؤنج کے دروازے سے دوری جانی چاہی، مگر اس کے قدم اور کنڈی لگا لے گی، جس کے بعد وہ کال کر کسی کی مدد طلب کر سکتی تھی۔ وہ اکیلی لڑکی میری منقوہ ہے، اس لیے میری بات کو ٹالنے کے لیے فضول کی تعویلیں گھڑنا بند کرو۔
وہ اپنے کہے ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ چہرے کی سرخی ہر اگلے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ اب صرف گرمی کا اثر نہیں تھا، اس کے اندر کے احساسات کے سرگرم عمل تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے اپنا مدعا سمجھانے کی بھی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے کہے ایک لفظ پر غور کر رہا تھا۔ میں حیرت کی جگہ نفرت اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آن ٹھہری۔ ماما ٹھیک کہتی ہیں، آپ لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اب یہ کارڈر کھیلا جا رہا ہے۔ اور گہرا سانس لیتے ہوئے، منقوہ ہو تم میری، وہ بھی۔ اس نے انگلی شہادت کی موڑ کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ کسی اور کو جا کر بیوقوف بنائیے گا، یہ چال کامیاب ہونے والی آپ کی نہیں۔ منگیتر وگیتر کہتے تو پھر بھی اور بات تھی، کوئی 50% ماننے کا چانس تھا آپ کو سیدھے سیدھے نکاح پر آ رکے۔ ویسے کتنا بونگا آئیڈیا ہے آپ کا، یعنی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور مجھے اس کی خبر نہیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں سر نپے میں ہلاتے آخر میں غصے سے گرائی تھی اور اس کی جانب متوجہ ہوئے اس نے اس کی یاد دہانی کرائی۔ اگر میں آپ کی منقوہ ہوں تو پھر میرا نکاح کب ہوا؟ مجھے تو اس بات کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ تو تمہیں واقعی چاچی نے اس بارے میں نہیں بتایا؟ تم سچ میں انجان ہو اس سے پہلے ان سب سے؟ اپنے ماتھے پر سے پسینے کے چپکتے گیلے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں استغفار کرتے اس نے ایک نظر ادھر گرد دوڑائی اور سیر میں دیوار کے ساتھ صرف ایک پست آم کا درخت لگا ہوا تھا اور باقی کوئی چھاؤں اور درخت نہ تھا۔ پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ایسا کچھ ہوا ہوتا تو ماما بتاتی نا، آپ کی من گھڑت کہانیاں مجھے کیسے سنا سکتی ہیں؟ وہ اس پر یقین نہ کرتے ہوئے اس کی طرف، وہ صرف ڈرا دھمکا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا اور ایسا وہ ہونے نہیں دے گی۔ سب سے اہم اور اس وقت اس کی آمد کا مقصد جاننا، پھر ہی کوئی آئندہ کا لائحہ عمل طے پائے گی۔ اور وہ مقصد کیا تھا جس کے بارے میں اسے جاننا تھا، اور کیا تھا اور کیسے تھا، یہ سب اس نے جاننے کے لیے اس کے ساتھ بات کرنا شروع کی۔ عباس بھی اس سے بات کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ اتنے تناؤ بھرے ماحول میں اس کا یہ ہلکا پھلکا انداز حیران کن تھا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے یا کوئی اور فضول سا پلان آپ کے پاس ہے؟ عباس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ 11 سال ایک طویل عرصہ تھا جب وہ اسے ڈھونڈتا کہاں کہاں خوار نہیں ہوا تھا، اور ارد گرد بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ تلاش اب عبث ہے۔ بھلا اتنے لمبے عرصے کے بعد خود ساختہ گمشدہ لوگ مل پاتے ہیں؟ لیکن یہ اس کا یقین ہی تھا جو اس کے حوصلے پست نہیں ہونے دیتا تھا، اور آج وہ اپنے اس یقین کے ساتھ سرخرو کھڑا ہوا تھا۔ مجھے مزید کچھ کہنا نہیں ہے، بس کچھ دکھانا ہے۔ باقی کا کہنا سننا تم اپنی والدہ سے کر لینا۔ ویسے میرے ہوتے ہی وہ آ جاتی تو ملاقات کا شرف مجھے بھی آج حاصل ہو جاتا، لیکن لگتا ہے کہ آج یہ لمحے نصیب نہیں۔ تو خیر، اگلی بار کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ تو اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہو جائے گی۔ مجھے جسٹ آپ کو یہ چیزیں دکھانی تھی اور اس کے بعد ساری حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اور وہ مسکرا کر اپنے کرتے کی سائڈ جیب سے ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اور ویسے جب میں یہاں آ رہا تھا تو پتہ نہیں کیوں میں نے یہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مجھے لگا شاید چاچی نے کوئی وویلا مچائے گی تو ثبوت کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہاں تو چاچی کی دختر نیک ہی کام احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے۔ اب اپنی جیب میں ایک طے شدہ کاغذ برآمد کرتا اسے کھول رہا تھا۔ زرنش متجسس نظریں اس کے ہاتھوں پر جمائے کھڑی تھی۔ وہ فاصلے پر کھڑی تھی لیکن آنکھیں تھوڑی دیر میں آنکھیں سکوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتی اور جلد از جلد اس کاغذ کی حقیقت جان لینا چاہتی تھی۔ اب یہ کون سا نیا حربہ تھا؟ میرے پاس اس وقت اوریجنل نہیں ہے، اگلی بار لیتا آؤں گا۔ فی الحال اس فوٹو کاپی سے کام چل جائے گا۔ البتہ ایک اور اوریجنل کاپی تمہاری والدہ کے پاس بھی ہوگی، بشرطے کہ انہوں نے اسے پھاڑ دیا یا جلا دیا نہ ہو۔ تم چاہو تو ان سے پوچھ سکتی ہو اور پھر تمہیں یقین آ جائے گا میری بات کا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ پچھلے 11 سال سے میں تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب کہ وہ کاغذ ہاتھ لمبا کر کے اس کی جانب بڑھائے کھڑا تھا، زرنش نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں نرم سا تاثر ٹھہرا ہوا تھا اور ہونٹوں پر ایک دوستانہ سی مسکراہٹ۔ نگاہ پھیرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ اچکا اور اپنے سامنے کیا اور آنکھیں سکیڑ کر پڑھنا چاہا۔
وہ سچ میں نکاح نامے کی فوٹو کاپی تھی اور اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور اسے کچھ کہنے ہی جا رہی تھی کہ نگاہ الجھ کر رہ گئی۔ ایک بار، دو بار، 6 بار اس نے کئی بار دیکھا لیکن انہیں پہچانتی تھی، وہ بالکل اصلی لگتے تھے۔ اس بار وہ بری طرح الجھی تھی۔ ہاں، وہ کاغذ کا یہ ثبوت بھی نظر انداز کر جاتی، لیکن اگر وہاں اس کے پاپا کے سائن نہ ہوتے۔ یہ چند تصویریں ہیں، تم انہیں بھی دیکھ سکتی ہو۔ اس نے وہ تصویریں بھی انہیں دکھانا چاہییں جو اس وقت نکاح کے طور پر لی گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس بارے میں بے خبر رکھا گیا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری کتاب زندگی کا ایک اہم ترین صفحہ ہے اور اسے تمہاری نظروں سے اوجھل رکھا ہے۔ وہ فکر مندی سے جتایا جا رہا تھا، شاید ہمدردی۔ زرنش کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لو پکڑو انہیں، میرا یقین کرنا تمہارے کام آئیں گی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے لفافے کی جانب آنکھوں سے اشارہ کیا تو زرنش نے کھوئے کھوئے انداز میں ہاتھ بڑھا کر لفافہ تھام لیا۔ تمہاری ماما کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ متصف انداز میں سر کو جنبش دے رہا تھا اور بس بہت ہو گیا، بند کریں اپنی بکواس۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور اس کو سنانے کے لیے اس گھرائی تھی۔ یہ بکواس نہیں، یہ سب حقیقت ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے تم اس حقیقت کو مان لو تو بہتر ہوگا۔ لفافہ تھا، اس نے کھول کر دیکھنے کا تردد نہ کیا تھا۔ چہرے کا گلابی پن اتنی دیر دھوپ میں کھڑے رہنے والی لالی میں بدلنے لگا تھا۔ پسینے کے باعث اس کے برے چمکدار بال گردن سے چپکنے لگے تھے۔ تھوک نگل کر گلے تر کرتے وہ بولنا شروع ہوئی تو پہلے ہی جیسی پر اعتماد نہیں تھی، مگر مزاحمت بھرپور دکھا رہی تھی۔ یہ جو نکاح نامہ آپ مجھے دکھا رہے ہیں 5,000 بھی نہیں لگتے، ایسے جعلی نکاح نامہ بن جاتا ہے۔ نکاح نامے اس کے سامنے لہرایا تھا اور دوسرا ہاتھ بلند کیا، اور یہ تصویریں فوٹو شاپ بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ پیسے والے، اثر رسوخ والے لوگ، ایسا کچھ کروانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کمال ہوگا، نہیں نا؟ وہ اس کی جانب بولتے ہوئے اسے دکھا رہی تھی، سختی بڑا تاثر آنکھوں میں لیے اپنی بات مکمل کرتے وہ دونوں ہاتھ واپس پہلو میں گرا چکی تھی۔ اسے اس کی بات کا یقین نہیں کرنا تھا، وہ تو بس اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ لیکن عباس نے بھی ٹھان لیا۔ بے اختیار اس کی نازک سی گڑیا پر ترس آیا۔ تم تو اپنی تسلی کر لو، نکاح نامے کی جانچ پڑتال کرنی ہو یا پھر تصویروں کی، جو کرنا چاہو کر سکتی ہو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ ویسے بہتر ہوگا کہ تم اپنی والدہ سے پوچھو، مجھے نہیں لگتا اب وہ اتنے دھڑلے سے اس حقیقت سے انکار کر پائیں گی۔ میں دوبارہ آؤں گا، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا اور اسے اپنی طرف متوجہ کروا رہا تھا۔ لیکن اب کی بار منظر سے روپوش ہونے کی کوشش مت کرنا، میرے بندے تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اس لیے فضول میں اپنی توانائی صرف مت کرنا۔ میں پھر آؤں گا اور اگلی بار بات ڈرائنگ روم میں ہوگی۔ اور وہ کیا ہے نا، میری ماں کو ویسے بھی لگتا ہے کہ میں وہ بہت زیادہ کام کی وجہ سے میری رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، اور اس طرح کی اتنی تیز دھوپ میں کھڑا رکھو گی تو ان کی فکریں مزید بڑھ جائیں گی۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرایا اور زرنش نے اسے یوں اچنبھے سے دیکھا جیسے اس کے دماغی توازن پر اسے شک ہو رہا ہو۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اور وہ اتنا پرسکون اور مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہی ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پلٹ کر گیٹ سے باہر نکل گیا، اور اس کے نکلتے زرنش کے سینے میں دبا ہوا تنکا سا سانس باہر نکلا اور برق رفتار سے گیٹ کی جانب بڑھ گئی اور کنڈی لگائی۔ وہیں گرم تپتے گیٹ کے ساتھ پشت لگائے، آنکھیں موندے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے خود کو خطرہ ٹل جانے کا یقین دلایا۔ چند گہرے سانس لیتے دائیں گال پر پھسل آئے اور آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہر سوچ اس کے آگے ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ وہ ہر سوچنے سے قاصر تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں میں سب نمایاں تھی۔ سورج مغرب کی سمت جاری سفر، ہمراہ روشنی حویلی کے چند بلند ستونوں پر اپنا سر پٹکتی تھی۔ جنوبی پنجاب کے شہر رحیم یار خان کے تحصیل صادق آباد میں واقع اس حویلی کے حد و حال پر ایک نظر ڈالی جائے تو منظر کچھ یوں تھا۔ اونچی 4 دیواری کے سامنے ایک بڑا سا سنگلا گیٹ تھا، جسے پار کرتے ہی ایک لمبی پتھریلی روش تھی جو حویلی کے برآمدے کے سامنے بنے سنگ مرمر کے فرش تک جاتی تھی۔ اس روش کے دونوں اطراف بڑا سا سرسبز باغ نما جو حویلی کے برآمدے کے سنگ مرمر تک جاتی تھی۔ اس روش کے دونوں اطراف بڑا سا باغ نما لان تھا۔ بہت سے درخت لگے ہوئے تھے جن پر کچھ سایہ دار تو کچھ پھلدار رنگ برنگے پھولوں کی ایک بہار تھی، جس نے 4 دیواری کے ساتھ ہر اطراف میں اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ برآمدے میں چارپائیاں بچھی تھیں جن پر سفید اجلی رنگدار قریشی والی چادریں بچھائی گئی تھیں،
اور ہر طرف چہل پہل کا سامان تھا۔ نوکر چاکر ہر طرف پھر رہے تھے۔ دروازہ 3 بڑی بڑی کھڑکیاں تھی اور جس کے شیشے فی الحال تپش کے باعث بند تھے، لیکن شام ہوتے ہی سورج کے مزاج ٹھنڈے ہونے پر کھول دیے جاتے۔ برآمدے کے باہر دائیں بائیں چھت کو جاتی سیڑھیاں تھیں۔ پہلے ہی تصور میں وہ حویلی جدید قدیم فن کا ایک تعمیر خوبصورت نمونہ لگتی تھی۔ مہمان خانے کا باہر کی جانب کھلتا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ سفید جالی دار پردہ ہوا کی دوش پر لہرا رہا تھا۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ پردہ ہٹا کر اگر وہاں سے اندر جایا جائے تو قیمتی سامان سے آراستہ اس بڑے سے مہمان خانے کی مرکزی دیوار کے سامنے رکھے 3 سیٹر صوفے پر درمیانی عمر کے مضبوط ڈیل ڈال والے سفید کلف لگے کاٹن کے شلوار قمیض میں ملبوس چہرے پر سنجیدہ سا تاثر لیے سید حاکم یوسف برجمان تھا۔